अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिसमा कामरान। हमेशा की तरह हिस्सा नाजरा से हम डिस्कस करेंगे सूरतुल फजर और जो है सूरतुल आदियात। सूरतुल फजर बेटा हम आयत नंबर 1 था 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपने भरपूर तरीके से उसकी दोहराई जारी रखनी है, जबकि आयत नंबर 26 से लेके 30 तक हम आज सूरतुल फजर को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा अपनी नोट से या अपनी बुक से आप जो है सूरत को सामने कर लें और इसकी तिलावत शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यूसिकु वसाकहु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। एक दफ़ा फिर बेटा इसको तिलावत कर लेंगे इन 5 आयात को। वला यूसिकु वसाकहु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। जी, अब हमारी सूरतुल फजर मुकम्मल हो चुकी है। मैंने भरपूर तरीके से बेटा इसको 5 से 6 लेक्चर्स में लेके गई हूँ ताकि आप भरपूर तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसकी बहुत ही तफसीली है। 30 आयात हैं, हो सकता है आपको याद करने में मुश्किलात हों। जिस तरीके से मैं 5-5 आयात करके आपको लेकर चली हूँ और अब जो है आपको ये बेहतरीन तरीके से याद हो जानी चाहिए। और जब ये 5 आयात को आप याद कर लोगे तो फिर मुकम्मल तौर पर इसकी दोहराई जारी रखना, इंशाअल्लाह ताला ये आपको याद हो जाएगी। जबकि इसके साथ साथ हम अपने नाजरा की एक और एक्टिविटी आगे बढ़ाएंगे, सूरतुल आदियात। सूरतुल आदियात आपकी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर है, खोलें सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फ़असरना बिही नक़अ फ़वसतना बिही जमअ। आखिरी लफ्ज़ अगर देखें तो आपको एक रब्त नज़र आ रहा होगा जिसको आप राइम कहते हो, ठीक है। तो जो राइमिंग चीज़ें होती हैं उनको याद करने में बहुत आसानी होती है। और पहली 5 आयात आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मैं फिर ये 5 आयात को तिलावत करवा रही हूँ, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फ़असरना बिही नक़अ फ़वसतना बिही जमअ। यहाँ तक मार्क कर लें। इसको इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। हो गया आज का डिस्कस जो है हमारा नाजरा का टास्क सूरतुल आदियात और सूरतुल फजर मुकम्मल आपने याद करनी है। अब आज के टॉपिक की तरफ बेटा बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है सबक इस्तकामत। हम बाब नंबर जो है सौम से जो तीसरा सबक है आपका सीरत तैयबा के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद पहलू पे हम रोशनी डाल रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे आज इस्तकामत। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपकी प्रिपरेशन के हवाले से मैं डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि बेटा आप कोई रिटन वर्क नहीं कर रहे हो, कोई ऐसा टास्क नहीं है क्लास वर्क जिस तरह आप रिटन प्रैक्टिस करते हो, तो आपके लिखने की जो स्पीड है वो भी मुतासिर हो चुकी होगी और साथ साथ आपकी इमला भी जो है उसको भी दुरुस्त होने की ज़रूरत है। तो बेहतर बेटा यही होगा कि आप जो भी याद करोगे, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस, उसको टेस्ट बना के 5-5 एक आपको मैं टेक्निक दे देती हूँ कि अगर वीकली आपका जो है एक ही लेक्चर डिस्कस हो रहा है जिसमें मैं एक ही सबक आपसे डिस्कस करती हूँ, अगर उसमें 4 से 5 सवालात भी हैं तफसीली और 20 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो 4 से 5 दिन में आप बेहतरीन तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आप उन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को पकड़ लो, 4-5 शॉर्ट क्वेश्चंस को याद कर लो, जिनको अब याद करोगे तो फिर एक तफसीली सवाल भी प्रिपेयर हो जाएगा। इस चैप्टर में मैं टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करती जाऊंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन कौन से याद करने हैं, जिसके बाद आपका एक तफसीली सवाल प्रिपेयर हो सकता है। तो ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है किसी भी सबक को याद करने का। 2 या 4 मुख्तसर सवालात याद करें, फिर उससे मुतल्लिका लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ जो कि आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा शॉर्ट क्वेश्चन की जो है लर्निंग के साथ ही। तो यही तरीक़ाकार बेटा आपने पेपर की तैयारी के लिए भी अपनाना है। तो आज का टॉपिक है हमारा सबक इस्तकामत। आप अपनी बुक से भी पेज खोल लें, मैं रीडिंग भी लूँगी और नोट से भी इसको खोल लें। साइड बाय साइड में टॉपिक लिखती जाऊँगी जो आपसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। आपकी बुक का बेटा पेज नंबर 23 है। सबक है जी इस्तकामत। इस्तकामत को हम 2 तरीके से बच्चे डिस्कस करेंगे, लफ्जी मायनी, इसको आप लग़वी मायनी भी कहते हो, और फिर हम डिस्कस करेंगे इस्तिलाही मायनी। लफ्जी मायनी इसके क्या है? इस्तकामत, मुस्तकीम से ये लफ्ज़ लिया गया है, ठीक है। मुस्तकीम, आपने लफ्ज़ से वाकिफ़ होगे इस चीज़ से, सिरात मुस्तकीम, सिरात सीधा। सूरतुल फातिहा में इस्तिलाह जो है अरबी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है सिरात मुस्तकीम के सीधा रास्ता। तो मुस्तकीम कहते हैं सीधे को।
اب یہاں پر استقامت اسی لفظ سے لیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا رہنا یا سیدھا چلتے رہنا. ٹھیک ہے, یہ اس کے لفظی معنی ہے. اب قرآن و سنت کے لحاظ سے اصطلاح سے اس میں کئی معنی شمار ہوتے ہیں. اصطلاحی مفہوم, اصطلاحی مفہوم کو میں چند پوائنٹس کی روشنی میں بیان کروں گی. پہلی بات, حق بات پر ڈٹ جائیں, حق بات پر قائم رہیں. اب حق بات کو میں پہلے لکھ لوں پھر میں ڈیفائن کرتی ہوں. حق بات پر قائم رہنا جو ہے استقامت ہے. دیکھیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کلمہ حق ہے, جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ حق بات ہے, درست بات ہے, جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جس پر عمل کر کے ہم دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب حق بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے رکھے ہیں کہ ان باتوں پر عمل کرو گے تو یہ نیکی ہے. ٹھیک ہے, وہ حق بات ہے, اور اس کے خلاف جائیں گے تو وہ ناحق ہے اور وہ کفر میں شامل ہو جائے گا. تو حق بات پر ڈٹ جانا بھی جو ہے وہ کیا ہے, یعنی عمل کرتے رہنا اور مستقل طریقے سے انہی باتوں پر چلتے چلے جانا جن باتوں کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے, استقامت. تو پہلا پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ حق بات پر قائم رہنا. دوسری پوائنٹ اس پہ کیا ہم ایڈ کریں گے, مخالفتوں, تکلیفوں یا مشکلات کا صبر سے برداشت کرنا. اور حق سے منہ نہ موڑنا. یعنی دین اسلام میں جو ہمیں جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے اس کے حوالے سے اس پر عمل کرتے ہوئے ہو سکتا ہے ہمیں بہت سی مخالفتوں کا سامنا ہو, لوگ اس کے خلاف ہو ہمارے اس عمل کے. ٹھیک ہے, ہمیں تکلیفیں دی جائیں, ہمیں ہر طرح سے ستایا جائے, مشکلات کا سامنا ہو. ان ساری باتوں کو اگر ہم صبر سے برداشت کرتے ہیں تو یہ بھی استقامت ہے. یہ استقامت کا دوسرا پہلو ہے. اصطلاح میں آپ کو میں پوائنٹس کی فارم میں سمجھا رہی ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. پہلا پوائنٹ کیا تھا اسٹوڈنٹس, کہ حق بات پر قائم رہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سچی بات ہمیں کہہ دی ہے اس پر قائم رہیں. دوسری بات کیا ہے کہ جو بھی تکلیفیں, اذیتیں, پریشانیاں, مشکلات کا ہمیں اس حق کی راہ میں سامنا ہے, ان سب کو ہم کس طرح کریں برداشت, صبر سے برداشت کریں. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے, حق سے منہ نہ موڑیں, یعنی اسی پر باتوں پر چلتے چلے جانا ہے. تیسری بات, ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں. ثابت قدم رہنا, ثابت قدم کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈٹ جانا. یہ استقامت سے ہی لفظ لیا گیا ہے. استقامت کی اصطلاح کا ہی یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ ثابت قدمی اختیار کرنا, یعنی ہم صبر بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. اس بات کو کیا کہیں گے, ثابت قدمی کہیں گے. تو ثابت قدمی سے دین پر قائم رہنا, دین اسلام یعنی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کو کہا جاتا ہے. تو ان باتوں پر ہم اگر ڈٹ جاتے ہیں, قائم رہتے ہیں, تو اس کو استقامت کہا جاتا ہے. تو ہم نے یہ جان لیا کہ استقامت کا مفہوم کیا ہے. اپنی بک پہ نیکسٹ ٹاپک دیکھیے گا, اجر عظیم. پہلا ٹاپک تھا اس کا مفہوم, دوسرا ٹاپک ہے جی اجر عظیم. اجر عظیم سے مراد کیا ہے, اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی روح سے پڑھیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, کیا اجر بتایا کہ اگر ہم دین اسلام پر ڈٹ جائیں گے, اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر بیان کیا. آپ اپنی بک پہ دیکھیں گا, میں اس آیت کا جو سورۃ الحامیم السجدہ کی آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو ڈیفائن کروں گی. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے, تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو, اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ. نوید کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, یعنی کلمہ گو رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں, یعنی قائم رہتے ہیں, تو پھر اللہ نے ان پر فرشتے بھیجے خوشخبری دے کے دنیا میں ہی. کیا خوشخبری دی کہ اب نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو, اور تمہارے لیے جنت کی نوید ہے. نوید یعنی خوشخبری ہے, اور جس کا تم سے وعدہ ہے, یعنی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پر, کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں, اور آخرت میں بھی. یعنی جو لوگ دین اسلام کی راہ میں تکالیف کو برداشت کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور دین اسلام پر ڈٹ جاتے ہیں, تو اللہ نے کہا کہ پھر میں بعد میں ان کا دنیا میں بھی حامی ہوں,
حامی یعنی ساتھی ہوں اور مدد کرنے والا ہوں، اور آخرت میں بھی۔ اور کہا گیا پھر آخرت میں کیا ہوگا، کہ اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخرت میں جنت کے حقدار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری قرآن میں پہلے سے بیان کر دی کہ ان کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ اتارنے والا ہے، یعنی انسان خواہشات رکھے گا اور وہ خواہشات اسی وقت پوری ہو جائیں گی۔ اور اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان رب کی طرف سے، یعنی یہ جنت کی نعمتیں کس کی طرف سے ہوں گی، کون میزبان ہوگا، اللہ تعالیٰ میزبان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صرف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بخشش رکھے گا ان لوگوں پر جو دین اسلام کی راہ میں تکالیف اٹھائیں گے۔ یعنی وقتی طور پر تو ہمیں ناگواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اذیت اٹھانی پڑ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کا انعام کہہ رہا ہے ان آیت کے حوالے سے کہ وہ دنیا میں دے گا بلکہ آخرت میں بھی دے گا۔ تو استقامت کا اجر عظیم بھی آپ نے سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بہت بڑا اجر ہے وہ لوگ جو دین اسلام کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں۔ اب اس ٹاپک کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر میں آپ کے نوٹ سامنے کریں تو میں آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں کہ ان 2 ٹاپکس کے ساتھ ہمارے کون سے 2 کوسچنز پریپیئر ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے نوٹس کا پیج نمبر 50 سامنے رکھیے گا۔ لانگ کوسچن نمبر 1 ہے استقامت کا مفہوم بیان کریں۔ تو استقامت کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے آپ کو بیان کر دیے، تو ٹک کر لیں، لانگ کوسچن نمبر 1 آپ کو ڈیفائن ہو گیا۔ اب یہاں پر کوسچن ہے قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے، یہ میں آپ کو یہیں پہ جو ہے ڈسکس کر کے بتاؤں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی روح سے ہی ہم نے بیان کرنا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا۔ شروع سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ پہلے ٹاپک لکھ لیں کہ کن باتوں پر استقامت کا حکم ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کس بات ایمان لانا ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر، ٹھیک ہے، اللہ کی توحید، یعنی ہم کلمہ گو تو ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں تو پھر یہ دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم استقامت نہیں کہیں گے۔ اللہ کی توحید پر، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیں گے اور پھر اس پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کس بات پر ایمان لانا ہے، قرآن کریم پر، اور اس پر ڈٹ جانا ہے، یعنی قرآن کے اللہ تعالیٰ کے الہامی کتاب ہونے پر، اور نہ صرف الہامی کتاب ہونے پر بلکہ آخری الہامی کتاب ہونے پر بھی یقین رکھنا ہے، اور اس کی دی گئی تعلیمات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے روز آخرت کے برحق ہونے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا دن، جو ہم عقیدہ آخرت کے حوالے سے فرسٹ چیپٹر ہم نے پڑھا، اس حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ آخرت کا ایک دن ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا دینی ہے۔ اس بات کو کہیں گے کہ روز آخرت کے برحق، یعنی سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سچ بیان فرمائی ہے، اس بات پر بھی ہم قائم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 باتیں۔ اس کے بعد دین کے تمام تقاضے پورے کرنے، دین کے تقاضوں پر، دین کے تقاضوں سے مراد بیٹا یہاں پر معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جن معاملات کے بارے میں احکام اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں ان سب پر جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے اور ڈٹ جانا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز پابندی سے ادا کریں گے، یہ عبادات کے حوالے سے ہے۔ اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، نماز کی پابندی، چونکہ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ فکر آخرت کا یہ اولین تقاضا ہے کہ ہم نماز پابندی سے ادا کریں اور عبادات میں سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کروں گی اس حوالے سے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جتنی باتوں کے احکامات آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں ہم اس پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن ان تعلیمات کو اگر ہم دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ فریضہ امت مسلمہ کو سونپا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، وہ تبلیغ کریں۔ آپ تک تو پہنچ گیا کسی ذریعے سے، ہو سکتا ہے کسی تک نہ پہنچے، تو دین کی تبلیغ کرنا، دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانا، ٹھیک ہے، ان باتوں پہ بھی آپ نے ڈٹ جانا ہے، اور اس راہ میں جن تکالیف کا سامنا ہوگا
ان سب کو صبر و استقامت سے برداشت کرنا ہے، یہی استقامت ہے۔ سمجھ آگے بیٹا آپ کو ٹاپک کہ ہم قرآن کریم نے قرآن سے ہی باتیں لی گئی ہیں کہ قرآن نے کن باتوں پر ہمیں جو ہے قائم رہنے کا یا استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائیں، سرور عالم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، ہم قرآن کریم یعنی قرآن کے اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہونے پر ایمان لائیں، آخرت کے برحق ہونے یعنی یہ سچ ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے ایمان اپنا پختہ رکھیں، دین کے تمام تقاضوں یعنی دین نے ہمیں جتنی باتوں کے بھی حکم دے رکھا ہے، چاہے وہ معاملات ہیں چاہے عبادات ہیں، ان پر عمل کریں، خصوصی طور پر نماز کی پابندی رکھیں اور اس پر ڈٹے رہیں، اور پھر دین کی تعلیمات لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اس راہ میں اگر ہمیں کوئی تکلیف ملتی ہے، کوئی جو ہے اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ان ساری باتوں کو ہم صبر سے برداشت کریں۔ ابھی تک میں آپ سے 3 ٹاپک ڈسکس کر چکی ہوں گرلز، آپ ٹک کر لیں۔ کوسچن نمبر 2 بھی استقامت کا مفہوم ڈسکس ہو گیا۔ اگر آپ اپنے نوٹس پہ پیج 50 پہ کوسچن نمبر 4 دیکھیں، استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں، تو یہ وہی ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا سورۃ الحامیم السجدہ میں جو میں نے ڈسکس کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کے ذریعے خوشخبری نازل کرتا ہے کہ اب تم خوف نہ کھاؤ نہ غم کرو، اور میں تمہیں جنت کی نوید کا یعنی خوشخبری دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور مددگار ہونے کا جو ہے وعدہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میں بہت مہربان اور بخشنے والا ہوں، اور میں بطور میزبان جو ہے تمہاری خاطرداری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہمیں سمجھ آ گیا۔ 3 کوسچنز میں نے آپ کے ٹک کروا دیے۔ اب ہم واپس بک ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ استقامت کے اجر عظیم سے اوپر ایک ٹاپک پیراگراف آپ کو نظر آئے گا، میں وہ ریڈ کر رہی ہوں آپ کے لیے کہ استقامت کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ میں اس کو سائڈ بائی سائڈ بورڈ پہ ڈسکس کروں گی۔ ابھی جو ٹاپک ڈسکس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کن باتوں پر ہمیں حکم دیا گیا استقامت کا۔ اب میں ڈسکس کروں گی استقامت کا حکم دینے کی وجوہات، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پر ڈٹ جانے کا حکم کیوں جو ہے دیا، کیوں کہا کہ تکالیف اٹھا لو، ٹھیک ہے، کیوں کہا کہ اذیتیں جو ہے جھیل لو، اور پھر جو ہے کس حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ ہمیں جو تکالیف کو برداشت کرنا ہے اور اس معاملے میں صبر سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، یعنی پہلی وجہ میں لکھوں گی یہاں پر آزمائش۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات صرف اور صرف انسان کی آزمائش کے لیے ہی بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی، کسی کو نعمتیں دیں، کسی سے چھین لی، اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش چاہتا ہے کہ کون اب جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے یا لالچ میں مبتلا ہو کر دین اسلام کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے، تو اس سے انسان کا امتحان مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری آزمائش کیوں اللہ لینا چاہتا ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے ہم اپنے ایمان کے دعوے میں، یعنی ہم نے دعویٰ تو کیا کہ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنے کا ہم نے دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے، کیا ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں؟ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری آزمائش لینا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ، اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں گے، یعنی استقامت کو حکم دینے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی شامل ہے کہ اگر ہم دین اسلام میں تکالیف برداشت کر لیں گے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ یعنی بہت سے ایسے نبیوں کا ذکر ہے، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے جنہوں نے دین کی راہ میں تکالیف اٹھائیں، اور پھر تکالیف اٹھانے ظاہری بات ہے جب انسان ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے تکالیف بیان کی اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی تھی۔ یہی اسی طرح صلح حدیبیہ کے واقعے میں بھی ایسی ہوا تھا کہ حضرت ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے، کفار کی جو ہے قید میں تھے،
اور چاہتے تھے کہ نجات مل جائے ان تکالیف سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی صبر کی تلقین فرمائی. اور صبر کرنے کا پھر ظاہری بات ہے نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ دنیا میں تکالیف مل رہی ہیں، تو جیسے آپ نے عقیدہ آخرت کے حوالے سے پڑھا کہ ہم دنیا میں تکالیف کیوں برداشت کرتے ہیں، کیوں صبر کر لیتے ہیں اگر کوئی ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے ہم پر، ٹھیک ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت ہمارا سچا اور آخری سہارا ہے. ہمیں اس بات پر پھر امید ہوتی ہے کہ اللہ آخرت کے دن جو ہے ہمارے اس ظلم کی تلافی کرے گا. اسی طرح اگر ہم دین اسلام پر ڈٹ جائیں گے، تکالیف اٹھائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے درجات بلند کرے گا. یہ اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیان فرما دیا. اور تیسرا، اس کے ذریعے دین پھیل سکتا ہے، دین کی تبلیغ. یعنی جب صحابہ کرام سخت تکالیف میں مبتلا ہوتے تھے اور اذیتیں اٹھاتے تھے، تو جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے یہ سوچ اس بات میں پیدا ہوتی ہے کہ کس وجہ سے یہ شخص اتنی تکالیف اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس کے ایمان کی پختگی بھی لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کے ذریعے دین پھیل سکتا ہے کہ لوگ اس دین کو جاننے کی کوشش کریں گے جس کی خاطر وہ اتنی تکالیف اٹھا رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ استقامت کے ذریعے جو ہے دین پھیل سکتا ہے. اب اس حوالے سے کوئی آپ کا تفصیلی سوال نمبر 3 ذرا سامنے دیکھیے گا، پیج نمبر 50. آج میں پیرالل کوشش کر رہی ہوں کہ لانگ کوسچن ڈسکس کروں تاکہ آپ کے لیے ٹاسک مشکل نہ رہے. میں یہ ریڈ کر رہی ہوں، سمجھ لیں. استقامت کا حکم جو ہے ہمیں کیوں دیا گیا ہے، نیز اس کے فوائد بھی بیان کرنے ہیں. اس کے جو حکم کی جو میں نے ہیڈنگز لکھی ہیں یہ اس کے فوائد ہیں. کس طرح سے؟ نمبر 1، ایمان میں پختگی، یعنی ہماری آزمائش ہو جائے گی. ایمان کے دعوے میں سچے ہیں تو یہ ہمارے ایمان میں پختگی کو ظاہر کرتا ہے. بیٹا پختگی کیا ہوتی ہے؟ پختگی کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی، یعنی ہم سچے دل سے اپنے دین پر ڈٹ گئے ہیں، پختہ ہیں، مکمل طور پر اس دین پر ڈٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ارشاد ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لایا اور پھر ہم ثابت قدم رہیں، یعنی کہنا آسان ہے پھر اس پر ڈٹنا مشکل ہے. تو نبی پاک نے اسی لیے اس بات کو، اس کی وضاحت یوں ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر ثابت قدم رہے، یعنی جب تو نے یہ کہہ دیا تو پھر تو اس پر ڈٹ جا. یعنی دین اسلام پر استقامت انسان کے ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتی ہے. اس کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ایک مسلمان کی آزمائش ہو جائے کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا سچا ہے. دوسری ہیڈنگ میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی، درجات میں بلندی یا بلندی درجات ایک ہی بات ہے، یعنی مسلمان کے لیے اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. دین کی تبلیغ، جب دین کے مخالفین، خلاف، یعنی وہ لوگ جو دین اسلام کے خلاف ہیں ان کو مخالفین کہیں گے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے حامی لوگ اتنی تکالیف اٹھا رہے ہیں، کس دین کی خاطر اٹھا رہے ہیں، تو اس دین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے وہ اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں نیز استقامت سے ہمارا دین بھی پھیل سکتا ہے. بہت ہی آسان چیپٹر ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جس کے حوالے سے میں آپ سے لانگ کوسچن ڈسکس کر رہی ہوں. یہ پورا ویک آپ نے اگر ڈیلی کا ایک بھی لانگ کوسچن پریپیئر کرتے ہو تو آپ کو بہت آسانی سے یہ جو چیپٹر پریپیئر ہو جائے گا. اب آ جائیں بک ریڈنگ کی طرف. جی بیٹا، آپ کا بک ریڈنگ میں کنٹینیو کروں گی. اب پیج نمبر 23، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت. اس کو ہم بورڈ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت. ہم یہ ٹاپک جو ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے ہمارے لیے اپنا اسوہ قائم کیا، اس خوبی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے حوالے سے تو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ نے کتنا بڑا اجر بیان کیا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کو سیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے. بیٹا جو بک میں لکھا گیا ہے اسی حوالے سے آپ کا تفصیلی سوال بھی ہے، تو میں چاہوں گی یہ کوسچن جو ہے آپ کے نوٹ سے ہی ڈسکس کر لوں. پیج 51 سامنے کیجیے گا تاکہ کوسچن بھی سائڈ بائی سائڈ ڈسکس ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے استقامت کی مثالیں بیان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقعات چھوٹی کلاسز سے بیٹا آپ پڑھتے آ رہے ہو، آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہونے چاہیے. اس کوسچن کے آنسر کو 2 ہیڈنگ میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. نمبر 1، اہل مکہ کا سلوک یا اہل مکہ کا سلوک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت. ٹھیک ہے، اور دوسری ہیڈنگ میں بعد میں ڈسکس کروں گی. اہل مکہ کے سلوک میں 2 پوائنٹ ڈسکس کیے جا رہے ہیں. پہلی بات جو آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ کے ہی پیدائشی تھے، مکہ میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہاں کے لوگوں سے ہی دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مخالف تھے۔ تو سب سے زیادہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی وہ اہل مکہ نے ہی دی۔ آپ نے اعلان نبوت ہو گیا 40 سال کی عمر میں، تو نبی پاک نے دین کی تبلیغ شروع کی، دین اسلام کی۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے آپ کو بہت سی تکالیف پہنچائیں، طرح طرح سے ستایا۔ آپ چھوٹی کلاس سے واقعات پڑھتے آ رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر میں کس طرح کی بدسلوکی کی گئی، ٹھیک ہے، آپ کی توہین کی گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے پیارے چچا کو جو ہے کے ذریعے جو ہے آپ کو دین اسلام سے روکنے کی جو ہے صلاح دی گئی، اس سے پہلے چند باتیں ڈسکس کر لوں کہ لالچ دیا گیا، کہا گیا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو کیسر و کسرا کی بادشاہت دے دی جائیں یا سونے چاندی کے محلات دے دیے جائیں، آپ صرف دین اسلام کی جو ہے تبلیغ چھوڑ دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طور سے بھی پیچھے نہ ہٹے، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ ہمیں استقامت سیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سیکھنی ہے، ٹھیک ہے، قید و بند۔ آپ شیب ابی طالب کے واقعات سے واقف ہو کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان کے ساتھ جو ہے ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، اور کتنی تکالیف اٹھانی پڑی، بھوک پیاس، فاقہ کشی، اسیری قید کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی تکالیف برداشت کی۔ معاشرتی دباؤ، یعنی معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا کہ کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں رکھے گا، کوئی جو ہے کسی قسم کی مالی مدد معاونت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات تھے جو اہل مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک تھا۔ اس کے بعد آپ کے چچا پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ آپ کو راہ ہدایت سے ہٹا دیں اور اہل مکہ کے ساتھ تعاون کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے، مرعوب یعنی روب میں نہ آئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے دباؤ میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا، سمجھانے کی کوشش کی، کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی، جو بہت ہی عظیم بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں گے، تب بھی میں دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ کفار مکہ یہ کر سکتے، ٹھیک ہے، ہر ممکن کوششیں کفار مکہ نے کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی کوشش سے متاثر نہ ہوئے اور دین حق کی راہ میں سیدھے ہی چلتے چلے گئے۔ سب سے بڑھ کر استقامت یہ تھی کہ 23 سالہ عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا نزول ساتھ ساتھ ہوتا گیا اور اس کو جو ہے لوگوں کے سینوں تک محفوظ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حفاظت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کر استقامت کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو 2 ہیڈنگ میں میں نے ڈیوائیڈ کیا، اہل مکہ کا سلوک اور رسول اللہ کی استقامت۔ اس کے بعد آپ جانتے ہو مکہ سے ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی کفار کے ساتھ جنگوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن کو غزوات کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس ہیڈنگ کو نام دیا گیا ہے کہ غزوات اور استقامت، یعنی کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایسی جنگ جس کی منصوبہ بندی میں بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، چاہے عملی طور پر نہ ہوں لیکن منصوبہ بندی میں ضرور شریک ہوں، ٹھیک ہے، اور عملی طور پر بھی ہوں۔ اس کے بعد پہلا غزوہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے رسول اللہ کی استقامت، یعنی 4-5 تفصیلیں آپ نے مین کی ورڈ انڈرلائن کر لینا ہے کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، احزاب میں کیا ہوا، حدیبیہ میں کیا ہوا اور تبوک میں کیا ہوا۔ اب غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑی تعداد میں 313 کے قریب مسلمانوں کا لشکر تھا اور کفار ہزاروں میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کفار ہزاروں میں تھے بلکہ مسلح تھے، یعنی اسلحہ کے ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 مجاہدین کے ساتھ جو ہے نبی پاک نے یہ جنگ لڑی۔ اس لیے لکھا گیا کہ بہت تھوڑی تعداد میں فوج کے ساتھ بہت بڑی مسلح، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ دشمن تعداد میں زیادہ ہیں، صرف اللہ کی ذات پر توکل کیا اور ڈٹ گئے، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد میں چونکہ آپ اچھی طرح اس کے واقعات سے واقف ہو کہ جس طرح ایک درے پر موجود لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہاں پر ایک امیر مقرر کر دیا تھا نبی پاک نے، حضرت عبداللہ بن جبیر کی، ٹھیک ہے، ان کی سربراہی میں جب دیکھا کہ خالد بن ولید کے ساتھ وہ لشکر واپس مڑ چکا ہے تو وہ درے سے یعنی پہاڑ سے نیچے آ گئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اس اثنا میں خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے
انہوں نے جب درہ خالی دیکھا تو وہاں سے پلٹ کر حملہ کیا، ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کی صفیں بکھری ہوئی تھیں. اس بھرپور حملے میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بھاری نقصان مالی اور جانی اٹھانا پڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بھگدڑ میں کیا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جو ہے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. تو اس حوالے سے نبی پاک کی استقامت کا کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی آپ نے زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی. اب غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں لغزش نہ آئی، یعنی لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے، لوگوں کے ارادے جو ہیں حوصلے پست ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت کم نہ ہوئی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی نبی پاک نے استقامت اور دور اندیشی یعنی دور کے جو ہے مثبت اثرات پر نظر رکھی. غزوہ تبوک میں حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں آپ نے غزوہ تبوک کا سبق 7 کلاس پہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کتنا لمبا سفر تھا، مالی مشکلات تھیں، قحط سالی تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی. یہ ٹاپک جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کی استقامت ہم نے ڈسکس کرنی ہے. صحابہ کرام کی استقامت میں 2 صحابیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جن کا میں نیم مینشن کر دیتی ہوں، اور یہ واقعات ہیں بیٹا، واقعات کو اپنے ورڈ میں آپ بیان کر سکتے ہو. پہلی بات حضرت خباب بن الارت، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے حضرت خبیب، ٹھیک ہے. میں یہ واقعات پڑھ رہی ہوں سیم ایز اٹ از، بک پہ بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس کو چاہوں گی کہ نوٹ سے ہی پڑھ لوں. حضرت خباب بن الارت کی استقامت. حضرت خباب نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ نہایت سخت برتاؤ کیا گیا، ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے. ایک دن انہیں دھکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، چت یعنی سیدھا پشت کے بل جو ہے کوئلے دہکا کر، دہکانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو انگارہ کیا گیا اور ان پر سیدھا پشت کے بل جو ہے انہیں لٹا دیا گیا. ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹ نہ بدل لیں، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ کوئلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کی چربی پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے، اور یہ نشان تمام عمر کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گئے. اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ دین پر ڈٹے رہے. یعنی ان کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح دین اسلام پر استقامت دکھائی جا سکتی ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، ان دونوں لفظوں میں جو ہے اپنے صحابیوں کے ناموں میں جو ہے گڑبڑ نہیں کرنی ہے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا تھا، اس حوالے سے ذہن میں رکھے گا، جبکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا یعنی پھانسی پر. اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کفار مکہ نے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں بہت سی تکالیف دی گئی، سولی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ، نیزوں کے کچوکے یعنی نیزوں کا جو نوک ہوتی ہے وہ چبھائی گئی اور تلواروں کے وار کر کے بار بار زخمی کیا گیا، اذیتیں دی گئی. کسی ستم ظریف نے، ستم ظریف کہتے ہیں ظلم کرنے والے شخص نے، پوچھا کہ کیا خیال ہے خبیب، اب تو تم چاہتے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے 100 مرتبہ اسی طرح اذیتیں دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے مجھے منظور ہیں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے. اتنی تکالیفوں کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے. ان کی استقامت کے حوالے سے انہوں نے اشعار بھی کچھ عرض فرمائے کہ مرنے سے پہلے آپ نے کچھ اشعار، یعنی یہ ہدی خواں تھے، ہدی خواں یعنی جنگ کے دوران یا اس طرح سے اشعار بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مرنے سے پہلے کچھ اشعار کا ذکر کیا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دین اسلام میں شہادت ان کو نصیب ہو رہی تھی، اور آپ شہادت کے حوالے سے جانتے ہو کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کہا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اور شہید کو تو اس کا لہو زمین پر گرنے سے پہلے تھام کر فرشتے جنت تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں اس جنت کی نعمتوں کے حوالے سے معلوم تھا، تو انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا جسم جو خاکی ہے وہ کس کروٹ گرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی زندگی سے ہم نے استقامت پڑھی. بیٹا اس کے MCQs آپ کی سے دے کر سالو کر لیجیے گا. اس چیپٹر کے شارٹ کوسچنز ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو میں نے ابھی آپ کو آج گائیڈ کیا کہ آپ 5 کر کے یا 4 کر کے شارٹ کوسچنز پریپیئر کریں اور پورے ریلیونٹ جو ہے لانگ کوسچنز پریپیئر کریں. کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ خود سے پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے بچے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.